अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और जनाब, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगियों में। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको हर तरह की खुशी और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत का कि एपिसोड 32, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं अफशा कंवल। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। क्लिक की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला और बहनाम सोमरू ने अपने कदम कमरे के अंदर रखकर एक गहरी और पुरसुकून सांस फिज़ा में खारिज की। उसकी दिलबरा उसके पास थी और यही बात उसके रगोपे में सुरूर और तक़वियत बनकर दौड़ रही थी। कोट उतार कर हाथ में लेते उसने अपने कदमों को बेड की जानिब मोड़ लिया। कंबल में लिपटी उसकी ज़िंदगी महवेज सराहत थी। कोट और मोबाइल बेड के किनारे पर रखते वो इमल के सिरहाने बैठ गया। घनी पल की आंखों पर साया फगन उसका दिल धड़का गई। गुलाब की नरमाहट लिए हल्के से वाल लब उसका सब्र आजमाने लगे। सितवा नाक की लौंग, गालों का उभार और उस पर सितम उसकी थोड़ी का खम। उसने अपना चेहरा मज़ीद उसके करीब किया तो एमल की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ती, गोया उसे एक मशहूर कुन एहसास बख्श गईं। तमानियत के एहसास सले उसने उसके शफ़ाफ बेदाग माथे पर अपने जज्बात ज़ब्त किए। उसकी बुखार का ज़ोर टूट चुका था। ये महसूस करते ही उसके बेकरार दिल को करार आया, वरना तो जिस कंडीशन में वो उसके साथ आई थी वो उस पर गुस्सा होने के बावजूद अपनी दिलबरा के लिए सख्त फ़िक्रमंद हो चुका था। महबूब हसीन हो और जालिम भी, तो दिल पर जो क़यामत उतरती है वो कोई मुझसे पूछे। गंभीर सरगोशी करते, दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते उसने झुककर उसकी थोड़ी के खम को अपने लम्स से महकाया। मेरा दिल वो क़यामत झेल गया, अब देखना यह है कि क्या तुम ये क़यामत झेल पाओगी। उसका सरगोशियाना लहजा मायने ख़ेज़ों पर इसरार था। आँखों में सर्दपन और मोहब्बत के रंग यकजा थे। उसकी नज़रों का इर्तिकास चेहरे से भटक कर कान की जानिब गया। बहनाम ने धीरे से उसके कान की बाली में लटके मोती को अपनी शहादत की उंगली से छुआ। इस दौरान उसकी उंगली एमल के कान की लौ से मिस हुई। एमल की गहरी नींद में खलल पड़ा। वो हल्का सा कसमसाई और पूरी तरह बहनाम की जानिब करवट बदल गई। मेरा ज़ब्त आज़माती हो, मुझे कितना सताती हो। उसका खुमार आलूद लहजा बोझल हुआ। वो अपने घुटने पर धरे उसके हाथ को नरमी से थाम कर उसने एमल की हथेली पर भरोसा दिया तो उसकी मूँछों की चुभन महसूस करते एमल के पुरसुकून चेहरे पर सुर्खी बढ़ गई। यानी वो सोते में भी उसका लम्स पहचान गई थी। दवाओं के ज़ेरे असर वो इतनी गहरी नींद में थी, वरना तो वो बहनाम की कुर्बत में कभी इतनी पुरसुकून अंदाज से सो नहीं पाती। बहनाम भी यही चाहता था कि वो इस वक्त तो बस सोई ही रहे, वरना तो शायद उसका जागना उन दोनों के ही हक़ में बेहतर ना होता। बहनाम ने हस्ब आदत एमल की हथेली अपने दिल के मुकाम पर रखी। बदला मेरी फितरत है और इंसान अपनी फितरत के मुनाफी नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी कि सच्चाई आपसे दूर रखी, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली कि मेरी सांसें मुझ पर तंग कर दी आपने दिलबरा। उसके हद से ज़्यादा संजीदा लहजे में शिकवे की आमेज़िश थी। मेरी नज़रों की मोहब्बत पर यकीन करने के बजाय आपने अपनी नज़रों के धोखे पर एतबार किया। मेरी मोहब्बत में मिलावट नहीं थी। मेरा जज्बा इतना ही खालिस था जितना खालिस लफ्ज़ मोहब्बत है। मेरे दिल के बाब पर बस एक तुम्हारी मोहब्बत की तहरीर रकम थी। मोहब्बत रूह से रूह का ताल्लुक़ है, लेकिन तुम्हारी तरफ से ये ताल्लुक़ कच्चा है। अब तुम्हें आग में जलना होगा और ज़रब भी बर्दाश्त करनी होगी, तभी हमारी मोहब्बत ज़िंदगी के नशेब व फराज में कामयाब उतरेगी। वो उसके करीब ही नींद दराज हो गया, यूं कि दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे। बहनाम गोया उसका एक एक नक्श हिफ्ज़ कर रहा था। एमल के जोड़े में मुकैयद सुनहरी बालों को खोलकर बहनाम ने उसकी मुश्कबार जुल्फ़ों को मुट्ठी में भर कर अपने चेहरे के नज़दीक वो मुट्ठी लाकर एक गहरी सांस भरी। एमल का हाथ हनूज़ उसके सीने पर धरा था। इस वक्त उससे पूछा जाता कि दुनिया में उसकी राहत का सामान कहाँ है, तो वो झट कह देता कि एमल की कुर्बत ही उसके जिस्म जाँ की राहत का सबब है। बहनाम ने एहतियात से उसके बाल अपनी मुट्ठी से आज़ाद किए और नरमी से हाथ बढ़ाकर अपने और एमल के बीच में हाइल ज़ता बराबर
فاصلہ بھی ختم کر گیا۔ ایمل کی سندلی بدن کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اس کے ضبط کے بندھن توڑ گئی۔ ایمل کا چہرہ اس کی گرفت اور مہکتے لمس سے نیند میں بھی گلو گلنار ہو چکا تھا۔ کتنے ہی پل دبے پاؤں چپ چاپ خوشبو بکھیرتے گزرنے لگے تھے۔ وقت گزرنے کا احساس اسے موبائل پر آتے میسج نوٹیفیکیشن کی ٹون نے دلوایا۔ وہ سنبھل کر نہایت آہستگی سے اس کے پہلو سے اٹھ گیا۔ اس کی بکھری حالت درست کرتے بہنام نے اس پر اچھے سے کمفرٹر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں، زیادہ راہ لینا ضروری تھا۔ جھک کر ایمل کے گال کو نرمی سے چھوتے وہ سیدھا ہوا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم سے ڈریس لے کر وہ 10 منٹ میں فریش ہو کر باہر آیا اور ایک مرتبہ پھر ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ ڈریسنگ روم سے ڈریس لے کر وہ 10 منٹ میں فریش ہو کر باہر آیا اور ایک مرتبہ پھر ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو بہنام کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر جلدی جلدی اپنی باقی تیاری بھی مکمل کی۔ کائی زدہ شلوار قمیض پر ہم رنگ کوٹ زیب تنگ کیے وہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اس کی روشن آنکھوں میں جھلکتی خماری اور چہرے پر ایمل کی قربت کے دل فریب رنگ تھے۔ لیکن چند پل لگے اور آئینے میں نظر آتے ایمل کے وجود کو دیکھ کر اس کا چہرہ پل میں سپاٹ ہوا۔ خود پر اچھے سے کلون کا چھڑکاؤ کرتے وہ اچھلت میں بال بنا کر ایمل کے قریب جھکایا۔ آئی لو یو، مجھے یاد ہے اور تم نے نہیں بھولنا دلبرا سائیں سرکار۔ میرے آنے تک اپنا بے انتہا خیال رکھنا۔ وہ شاید کسی خواب کے زیر اثر تھی، تبھی ایمل کے لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ ابھری۔ بہنام نے بساختہ ہی اس مسکراہٹ میں اپنی محبت کے رنگ بھر دیے۔ پھر وہ وہاں ٹھہرا نہیں اور سرے سے بیگ اور موبائل تھامے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی ہجر کاٹنا ہوگا، محبت کو ایک دوجے سے بانٹنا ہوگا۔ میری تم بن اور میں تمہاری مجھ بن زندگی ادھوری ہے۔ اے محبت، ابھی تمہیں یہ جانچنا ہوگا، کھرے کھوٹے کی پہچان کرنی ہوگی، ابھی تمہیں آگ کا دریا پار کرنا ہوگا۔ بہنام کو گئے 1 ماہ بیت چکا تھا۔ یہ 1 ماہ ایمل نے گویا کانٹوں پر گزارا تھا۔ مہنور نے ابتہاج اور نور فلک کو اس کے سپرد کر چھوڑا تھا تاکہ وہ مزید تکلیف دہ سوچوں سے خود کو ہلکا نہ کر سکے۔ اس دوران اماں سرکار نے بھی اس کی خوب ہی دلجوئی کی، لیکن وہ اندر ہی اندر اس کی دی گئی جدائی کا غم جھیلتے جھیلتے جیسے تھکنے لگی تھی۔ صبح اٹھ کر اسے اپنے بے حد قریب بہنام کے قربت کے آثار محسوس ہوئے تو اس کے حسین چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن جلد ہی یہ مسکراہٹ پریشانی میں بھی ڈھل گئی جب اسے علم ہوا کہ بہنام سومرو آفیشیل ٹور پر 15 دن کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ وہ اس سے خفا تھا اور یہ بات اس نے اسے اچھے سے باور کروا دی تھی۔ 15 دن بہنام نے اس سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ہاں، اماں سرکار سے وہ اس کی ساری معلومات لیتا رہتا تھا، لیکن خود سے اسے ایمل سے بات نہیں کی۔ ایمل اس کی خفگی کو حق بجانب سمجھتی زبان پر کوئی شکوہ نہیں لائی، لیکن اس کی آنکھوں میں اس جدائی نے نمی بھر دی تھی۔ رنج و ملال جیسے اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ اسے اچھے سے علم ہو چکا تھا کہ اس کی جدائی میں بہنام کا کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ بہنام سومرو اس سے کئی گنا زیادہ اس سے محبت کرتا تھا۔ جلنے سے زیادہ سلگنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نہ آپ جلتے ہیں نہ بجھتے ہیں، مسلسل ایذا میں رہتے ہیں۔ وہ ویسے ہی ہجر کی آگ میں دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی۔ 15 دن 1 ماہ میں بدل گئے اور اس کی آمد دور دور تک نہ ہوئی۔ ہاں، ایمل کو نیوز کے ذریعے اس کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ اکثر وہ اسکرین پر نظر بھی آ جاتا تھا۔ ایسے میں ایمل کی تو گویا عید ہی ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی نیوز پر بہنام سے متعلق خبریں چل رہی تھیں۔ وہ ڈرگز اور اغوا کاروں کے خلاف مہم جوئی میں سرگرم تھا۔ سب سے زیادہ افیکٹ اس چیز نے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کو کیا تھا۔ پہلے نمبر پر حد سے زیادہ بڑھتا ہوا نشے کا استعمال اور پھر دوسرے نمبر پر تیزی سے اغوا کی ہوتی ہوئی وارداتیں۔ اس بڑھتے ہوئے مہلک مسئلے کو بہنام سومرو نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اجاگر کیا تھا اور اس سب میں اسے کافی کامیابی بھی ملی تھی۔ کافی ممالک کے سربراہان نے اس کی اس کاوش کو سپورٹ کیا تھا۔ یہ وہ زہر قاتل تھا جو ہماری نسلوں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو نگلنے کو تیار تھا۔ اس کا تریاق اب ناگزیر ہو چکا تھا۔ بہنام جب چلا تھا تو اکیلا تھا، لیکن اب وہ ایک قافلے کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ ایمل کے ساتھ ساتھ سبھی کو اس پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی سرکار جس دن بہنام کے انکشافات کی تاب نہ لاتے ہارٹ اٹیک کی بدولت بے ہوش ہوئے تھے، اس سے اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پری ناز اس سب خبر پر خوب روئی تھی۔
دنیا کا برا ترین انسان آخر کو اس کا باپ تھا۔ اس کی ماں نے اسے گاؤں آنے سے سختی سے منع کر دیا۔ تایا سرکار کی باڈی گاؤں جان لے جانی تھی کہ ان کی آخری رسومات وہیں ادا ہونی تھیں۔ اسی لیے ساکی پریناز کو اس کے باپ کا آخری دیدار ہاسپٹل کے سخت خانے میں ہی کروا لایا تھا۔ احتشام کی ضمانت نہیں ہو سکی تھی کیونکہ اس کے اوپر نہایت سنگین الزامات تھے، جن کے ثبوت نہ صرف سوشل میڈیا پر تھے بلکہ ہر ٹی وی چینل نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کو وہ سب مواد خوب ہی اپنے چینلز کی زینت بنائے تھے۔ تایا سرکار کے انتقال کے 2 ہفتے بعد ہی احتشام کو تمام ثبوتوں کی روشنی میں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ اس کا کیس بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا گیا تھا۔ اس دوران اس کیس کو ساکی نے ہی ہینڈل کیا تھا۔ بہرام کی غیر موجودگی کے سبب تارڑ بھی اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ ایسے موقع پر اماں سرکار، مہانور اور ایمل نے پریناز کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ساکی کی بڑھتی مصروفیت کے سبب وہ اپنی نور زندگی کو زیادہ وقت بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ اسی سب میں مزید 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن ایمل بہنام سومرو وہیں کی وہیں کھڑی تھی جہاں پر بہنام اسے چھوڑ گیا تھا۔ نہ جانے آگے اور کیا لکھا تھا محبت کے باب میں۔ صبح سے مہانور روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ وجہ نور فلک تھی جس نے آج اسے بہت تنگ کیا تھا۔ دراصل کل سے سراج گھر پر نہیں تھا اور وہ پرسکون اسی کے پاس جا کر ہوتی تھی، ورنہ اس کا سنبھلنا کسی اور سے ذرا مشکل ہی ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تھوڑا ریلیکس ہوئی تھی اور تھک کر سو گئی تھی۔ مہانور نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ابتہاج تو ہمیشہ کی طرح پرسکون حالت میں پیٹ بھر جانے کے بعد سو چکا تھا۔ اس کے ماتھے کی تیوری البتہ نیند میں بھی چڑھی ہوئی تھی۔ مہانور نے دونوں بچوں کو رانی کی سپرد کیا اور خود اماں سرکار کے کمرے کی جانب چل دی۔ ارے آؤ مہانور، میں تمہیں بلوانے ہی والی تھی۔ اماں سرکار اس کی جانب دیکھتی خوش دلی سے بولی۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھتی ان کے نزدیک ہی آ بیٹھی۔ خیریت ہی ہے بلکہ خوشی کی خبر ہے۔ اس مرتبہ ان کے لہجے میں کھنک سی تھی۔ کیسی خوشی کی خبر؟ وہ متجسس ہوئی۔ اماں سرکار نے اپنے قریب بیٹھی مہانور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو مہانور نے ہاتھوں سے نظر ہٹا کر ان کی جانب دیکھا۔ تم جس دن اس گھر میں آئیں اسی دن سے اس گھر کا ایک حصہ بن گئی۔ میری بیٹی کی خواہش تمہارے وجود سے پوری ہوئی۔ میں نے تمہیں بیٹی سمجھا ہی نہیں، بیٹی مانا بھی ہے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران چند پل توقف کیا تو مہانور بول پڑی۔ اماں سرکار، میں آپ کی بیٹی ہی ہوں۔ آپ کی ممتا بھری چھاؤں میں آ کر میرے سارے غم ڈھل گئے۔ آپ نے مجھے ایک ماں ہونے کا احساس دیا، سکھ دیا۔ آپ میری ماں اور میں آپ کی بیٹی ہی تو ہوں۔ ان کے دونوں ہاتھوں پر باری باری بوسہ دیتے مہانور کے لہجے میں ہی نہیں اس کے ہر انداز میں ان کے لیے محبت اور عقیدت جھلک رہی تھی۔ اماں سرکار اس کی اس درجہ الفت کے اظہار پر ہولے سے مسکرا اٹھیں۔ بالکل ٹھیک کہا، تم میری بیٹی ہی ہو اور بیٹیوں کو رخصت ہو کر ایک دن ماں کو چھوڑ کر چلے جانا ہی ہوتا ہے۔ ان کے شفقت آمیز لہجے میں ادا کیے گئے الفاظ مہانور کی دھڑکنوں کی رفتار کو سست کر گئے۔ اس نے ناسمجھی سے اماں سرکار کی آنکھوں میں دیکھا۔ آیا اس کے دل نے جو سمجھا تھا وہ بات درست ہے یا نہیں؟ ان کے چہرے اور آنکھوں کی چمک جو کہانی بیان کر رہی تھی وہ مہانور کو ہراساں کرنے کو کافی تھی۔ آپ کھل کر کہیں اماں سرکار، وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بولی۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی تمام عمر اس کی دہلیز پر گزار دے۔ اسی لیے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں نے تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ اس مرتبہ اس کی پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی۔ تمہارے نکاح کا فیصلہ۔ لڑکا میری کزن کا بیٹا ہے، بہت ہی اچھے کردار اور رکھ رکھاؤ کا مالک ہے، بہترین خاندان اور حد درجہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے ایک ماں کے حق سے تم پر مان رکھے یہ فیصلہ لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ایک اچھی بیٹی کی طرح میرا مان رکھو گی جیسے بھائی سراج نے میرا مان رکھا ہے۔ وہ ایک پل کو ٹھہری تو گویا اس کی دھڑکن بھی ٹھہر گئی۔ وہ آگے کیا کہنے جا رہی تھیں؟ میں نے بھائی سراج کا نکاح بھی طے کر دیا ہے۔ لڑکی میرے میکے سے ہے اور بہت ہی پیاری ہے۔ تم دونوں ہی کی زندگی میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی اشد ضرورت تھی۔ کب تک یوں بے رنگ زندگی گزارتے؟ اب دیکھنا، میرے اس فیصلے سے انشاءاللہ تم دونوں کی آنے والی زندگی خوشحال ہی نہیں خوشگوار بھی ہو جائے گی۔ ان کی بات کے اختتام پر وہ جیسے سناٹے میں آ گئی، جبکہ اماں سرکار نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو چھوڑ کر اس کے سر کو دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر
سر پر محبت سے بوسہ دینے کے ساتھ اسے دعا بھی دی۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کی خاموشی کو رضامندی جان کر وہ بے پناہ خوش ہوئی تھیں۔ نکاح اگلے ہفتے میں ہے۔ بھائی سراج نے سادگی پر زور دیا ہے تو نکاح اور رخصتی کی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی ہے۔ دن کم ہے اور مجھے جہیز اور بری دونوں کی تیاری کرنی ہے۔ ایمل اپنے روم میں ریڈی ہونے گئی ہے، تم بھی ریڈی ہو کر آ جاؤ، ہم تینوں کو شاپنگ کے لیے نکلنا ہے۔ بچوں کی فکر نہ کرنا، بچے نورا اور رانی سنبھال لیں گی، اور 1 گھنٹے تک بھائی سراج بھی پہنچنے والے ہیں۔ وہ اپنی ہی کہتی اسے یوں ہی ساکت چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ماں نور نے خالی خالی نظروں سے اماں سرکار کو ڈریسنگ روم میں گم ہوتے دیکھا تھا۔ سراج سے نکاح سے انکار وہ کر چکی تھی۔ اب کس حیثیت سے وہ اس گھر میں مستقل رہ سکتی تھی؟ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا، اور شاید یہی بہتر بھی تھا۔ اسے اماں سرکار کا فیصلہ درست لگا، لیکن دل نے بھرپور احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں اس کی خوبصورت آنکھوں سے نمکین پانی اس کی سبھی ہی رخسانوں پر بہہ نکلا۔ زمین اور آسمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی گال رگڑتے اس نے اپنے دل کو بری طرح ڈپٹا تھا۔ ماشاء اللہ، میری زندگی کی دیرینہ خواہش بالآخر پوری ہو گئی۔ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر ایمل کی آنکھوں میں تشکر کے احساس تلے نمی اتر آئی۔ وہ اس وقت ویڈیو کال پر تھی، جہاں شجاع بغیر کسی سہارے کے دھیرے دھیرے سے چل کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ شبنم نے بیک کیمرہ آف کر کے فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے مسکراتی نظروں سے ایمل کے خوشی سے دمک رہے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب آپ کی دلائی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے ہو پایا ہے، ورنہ میں تو نا امیدی کے گہرے جنگل میں گم ہو چکا تھا۔ یہ بات کہتے اپنی بہن کو لے کر اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ میں تمہارے لیے بے انتہا خوش ہوں، اب بس تم لوگ جلدی سے لوٹ آؤ، تم لوگوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ دل تو آپ کا بہنام بھائی کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لگ رہا، ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر کیوں چلا رہی ہے؟ شبنم نے جھٹ اس کی بات شرارت سے اچکی۔ تم کچھ زیادہ ہی بے شرم نہیں ہو رہی ہو؟ شجاع کے سامنے ایسی بات سن کر وہ خفت کا شکار ہوتی اسے گھرکنے لگی۔ اس بے شرمی میں میرا نہیں، اس ملک کی فضاؤں کا کمال ہے، وہ اترا کر بولی۔ دیکھ لیں آپو، یہ ہے آپ کی سیدھی سادی شبنم۔ شجاع نے سنجیدگی بھری شرارت سے شبنم کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر ایمل کو جتایا تو وہ دلکشی سے مسکرا دی، جبکہ شبنم نے اس کے پہلو میں کوہنی ماری تھی۔ یہ دیکھ لیں، مجھ معصوم پر تشدد بھی کرتی ہے محترمہ۔ وہ اب بھی شرارت سے باز نہیں آیا۔ آپو، آپ اس معصوم کو چھوڑیں اور ابا سے بات کر لیں، انہوں نے خاص طور پر آپ سے بات کروانے کو کہا تھا۔ شبنم ناک چڑھا کر شجاع کے پہلو سے اٹھتی شجاع کے ارے ارے کے باوجود روم سے باہر نکل گئی۔ اشفاق صاحب حسب معمول کسی کتاب کی ورگردانی میں مصروف تھے۔ ابا، آپ اسے بات کر لیں، انہیں متوجہ کر کے وہ ان کے ہاتھ میں موبائل دیتی کچن کی جانب چل دی تاکہ رات کے کھانے کی تیاری کر سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دنیا کی سب سے پیاری بیٹی کیسی ہے؟ ایمل کو مسکرا کر دیکھتے وہ شفقت آمیز لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ابا، اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے پیچھے کا کر بھاپتے وہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ میری بیٹی کتنی ہی بڑی ایکٹر کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ باپ کے آگے ہمیشہ اس کی بیٹی ہی رہے گی۔ ان کے نرمی سے جتانے پر اس کی مسکراہٹ یک لک پھیکی پڑی۔ وہ ناراض ہو گئے مجھ سے، وہ بھی شدید والے۔ یہ بتاتے ہوئے وہ بچوں کی طرح منہ لٹکا گئی۔ تو منا لو، شوہر کو منانا اتنا بھی مشکل نہیں۔ وہ جھٹ سے اس کی ماں بن گئے۔ مناؤں تو تب نہ جب وہ میرے سامنے ہوں، وہ تو ناراض ہو کر دور جا بیٹھے ہیں، وہ چڑ کر بولی۔ ماشاء اللہ، بہنام سومرو بہت اچھے کام کر رہا ہے، سوشل اور کرنٹ میڈیا پر بس اسی کے کارناموں کے چرچے ہیں۔ ہمارے ملک کو ایسے ہی مخلص اور محنتی سیاستدان کی ضرورت ہے۔ مجھے اس میں مستقبل کا چیف منسٹر نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے داماد کے شان میں کلابیں ملانا شروع ہو چکے تھے۔ ہاں، بس سارے جہاں کی فکر ہے وڈیرا سرکار کو۔ وہ اندر ہی اندر جل کر رہ گئی۔ تم فکر نہ کرو، میری بات ہوتی رہتی ہے بہنام سے۔ اس مرتبہ کال کرے گا تو میں سمجھاؤں گا اسے کہ میری بیٹی کو زیادہ تنگ نہ کرے۔ سنجیدگی سے کہتے آخر میں وہ شرارتی انداز اپنا گئے۔ ابا، وہ جھیپ کر انہیں ٹوک گئی۔ آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، ویسے بھی 2 دن بعد ان کی واپسی ہے تو ساری باتیں اب روبرو ہی ہوں گی۔ آخر میں اسے غصے میں داد پیسے۔ ساری دنیا کی پرواہ ہے، ہر ایک سے کال پر بات کر رہے ہیں، بس مجھ سے ہی بات کرنے کے لیے چپ چاپ کر روزہ رکھ چھوڑا ہے۔ کتنے سوری کے میسیجز کیے، لیکن سین کرنے کے باوجود مجال ہے جو ایک کا بھی رپلائی کیا ہو۔
سچ میں آپ کے داماد جلاد ہیں؟ وہ تو جیسے پھٹی پڑی۔ تمہارے اتنے بڑے قدم اٹھانے کے بعد اس کا اتنا حق تو بنتا ہے نا؟ ان کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ ہکا پکا رہ گئی۔ ابا، اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا، مجھے بہرام تمہاری کی گئی نادانی کا بتا چکا ہے۔ میرے بچے، مرد کا ظرف عورت کے ظرف سے کم ہوتا ہے، لیکن سلام ہے بہرام کے ظرف پر، جس نے تمہاری اس حرکت کے باوجود نہ صرف تمہیں ڈھونڈ نکالا بلکہ تمہیں پورے مان و احترام کے ساتھ واپس بھی لے آیا۔ ورنہ گھر سے باہر ایک رات گزارنے والی عورت کو نہ ہمارا معاشرہ قبول کرتا ہے اور نہ مرد قبول کرتا ہے، لیکن بہرام اور اس کے گھر والوں نے تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں دلوایا، بلکہ کھلے دل سے تمہاری اتنی بڑی غلطی کو معاف کر دیا۔ میرے بچے، یہ سچ ہے اور سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ اسکرین پر اسے آنسو بہاتے دیکھ کر آخر میں ان کا لہجہ نرم ہوا۔ میں خوش نصیب ہوں ابا، وہ سسکی بھر کر مسکرائی تھی۔ بالکل، میرے دونوں بچے خوش نصیب ہیں۔ آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ اللہ نے ہماری اولادوں کو بہترین جیون ساتھیوں سے نوازا ہے۔ نمی گھلے لہجے میں تشکر بھی گھلا تھا۔ آپ لوگ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ ایمن نے دفتن بات بدل ڈالی کہ وہ اپنی شریک زندگی کے ذکر پر کافی آبدیدہ ہو جاتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے ماہ ہماری واپسی ہو جائے گی۔ دراصل شجاع کی کچھ ایکسرسائز ابھی رہتی ہیں جو یہی ممکن ہے، اسی وجہ سے 1 ماہ کا عرصہ مزید درکار ہوگا۔ ویسے بھی بہرام نے کہہ دیا ہے کہ جب تک شجاع مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا ہم یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں۔ اب جلاد داماد کا حکم ہے، ٹال تو نہیں سکتے۔ سنجیدگی سے کہتے آخر میں ان کا لہجہ شوخ ہوا تو ایمن مسکرا اٹھی۔ ویسے شجاع کے آپریشن کے وقت وہ یہیں پر موجود تھا۔ انہوں نے یہ بتا کر گویا اسے فریز کر دیا۔ اس نے ہر حال میں تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی قدم قدم پر بھرپور خیال رکھا ہے، ہمیں محبت ہی نہیں احترام بھی دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اس سے بڑھ کر بہرام کا ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کا بھی خیال رکھے، بلکہ انہیں اس سے بھی زیادہ محبت اور احترام دے جو کہ وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ ان کے رسان سے سمجھانے پر وہ اس بات میں جھٹ سے سر ہلا گئی۔ ایسا ہی ہوگا ابا، وہ ایک عزم سے بولی تھی۔ خوش رہو، آباد رہو۔ ان کی محبت سے لبریز دعا پر ایمن نے پورے دل سے آمین کہا تھا۔ تو چلتے ہیں نئی ایپیسوڈ کی طرف۔ اماں سرکار کا حکم تھا کہ ضروری شاپنگ آج ہی مکمل کر لی جائے، باقی جو چیزیں رہ جائیں گی وہ بعد میں آتی رہیں گی۔ اسی مناسبت سے تمام شاپنگ مکمل کرنی تھی۔ باہر نکلنے سے پہلے حسب معمول بہرام سمرو کی شال سے ایمن نے خود کو اچھے سے کور کر کے چہرے پر ماسک لیا تھا۔ پبلک پلیس تھی، اگر کوئی اسے پہچان جاتا تو خواہ مخواہ کی بھیڑ ہی لگنی تھی۔ ویسے بھی اس کے اور بہرام کے نکاح کی خبریں اب تک گردش کر رہی تھیں، ایسے میں احتیاط لازمی تھی۔ دوسری جانب ماہنور کا دل ہر شے سے بیزار ہو رہا تھا، لیکن وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ تھی۔ ان کی شاپنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور شاپنگ کا سارا سامان وہ 7 آئی ملازمہ اور گارڈ کے ہاتھوں گاڑی میں بھجوا چکے تھے۔ اماں سرکار، ایک شاپ کے سامنے ایمن کے قدم تھمے تو بے ساختہ ہی اس نے انہیں پکارا تھا، جو چند قدم اس سے آگے نکل چکی تھیں۔ اس کی پکار پر ان کے ساتھ ساتھ ماہنور بھی پلٹی تو اسے برائڈل ویئر شاپ کے سامنے کھڑے پایا۔ وہ محویت سے ڈسپلے پر سجا برائڈل ڈریس سیکھ رہی تھی۔ ماہنور اور اماں سرکار چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دونوں نے ہی سامنے دیکھا تو ایک پل کو ان کی نظریں بھی خیرہ ہو گئیں۔ ڈمی پر سجی سی گرین گھیردار فراک، ہیوی ڈل گولڈن نہایت عمدہ کام سے مزین بیک وقت ان تینوں کی نظروں کا مرکز بنی۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، بالکل کسی ریاست کی شہزادی کا لباس معلوم ہوتا ہے۔ ماہنور کی کھنکتی ستائش بھری آواز پر وہ ہوش میں لوٹی۔ واقعی لباس تو شاندار ہے، اماں سرکار نے بھی تائید کی۔ یہ برائڈل ڈریس ماہنور پہ اچھا لگے گا۔ ماہنور کو دیکھتی وہ اماں سرکار سے مخاطب ہوئی۔ ان کی بات پر جہاں ماہنور کا جوش سے تمتماتا چہرہ پھیکا پڑا، وہیں اماں سرکار نرمی سے مسکرا دیں۔ ماہنور کا برائڈل ڈریس اس کے سسرال سے آئے گا اور بھائی سراج اپنی دلہن کا برائڈل ڈریس خود لائیں گے۔ اب صرف تم بچی ہو، ایسا کرو یہ ڈریس تم ہی لے لو، ویسے بھی یہ تمہیں زیادہ پسند آیا ہے۔ ان دونوں کے نکاح کی ابھی تک تم نے کوئی شاپنگ بھی نہیں کی۔ اماں سرکار کے نرمی سے انکار کرنے کے بعد کے مشورے پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی،
کہ بہنام کے ناراضگی کے سبب اس کا اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ میرے پاس پہلے ہی اتنے لباس موجود ہیں، میں مزید لے کر کیا کروں گی؟ وہ پھیکے پڑتے انداز میں بولی، پھر دفعتاً بات ہی بدل ڈالی۔ اب گھر چلتے ہیں، شاپنگ تو مکمل ہو چکی ہے، ویسے بھی بچے گھر پر اکیلے ہیں اور ہم سب تھک بھی گئے ہیں۔ ہاں اب چلتے ہیں بس۔ ماہنور جو خود بھی اقتحار کا شکار تھی، ایمل کی ہمنوا ہوئی۔ اچھا بھائی چلتے ہیں، باقی جو سامان رہ گیا ہے وہ آن لائن آرڈر کر دیں گے۔ اماں سرکار مصلحت کے تحت ان کی بات مان گئی، لیکن وہ وہاں سے نکلنے سے پہلے اس ڈریس کی تصویر لینا نہیں بھولی تھیں۔ ڈنر سے کچھ وقت پہلے ہی وہ تینوں گھر پہنچی تھیں۔ جب تک وہ فریش ہوئی ڈنر بھی لگ چکا تھا۔ ماہنور نے ملازمہ سے بچوں کے بارے میں استفسار کیا جو اسے کمرے میں نہیں ملے تھے۔ بی بی سائیں، بچے تو سرکار سراج کے پاس ہی ہیں۔ مؤدب انداز میں جواب دیتی وہ خاموش ہو گئی۔ اس جواب کے بعد کچھ پوچھنے کو باقی نہ رہا تو وہ گمسم سی پلیٹ پر نظریں جما گئی۔ ایمل نے اس کا یہ انداز شدت سے نوٹ کیا۔ بھائی سراج کب لوٹے؟ اپنی پلیٹ سیدھی کرتی اماں سرکار ملازمہ سے مستفسر ہوئیں۔ آپ کی جان کے بعد آ گئے تھے، جبھی سے کمرے میں بچوں کے ساتھ ہیں۔ ڈنر کے لیے بلایا تھا لیکن سائیں سرکار نے منع کر دیا۔ اس کے مفصل جواب پر اماں سرکار اٹھ کھڑی ہوئیں تو ان دونوں نے بے ساختہ ان کے اٹھنے کا نوٹس لیا۔ تم لوگ کھانا شروع کرو، میں بھائی سراج سے مل کر آتی ہوں، وہ حلیم لہجے میں کہتی مسکرا کر وہاں سے نکل گئیں تو ملازمہ بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو؟ اپنی پلیٹ میں چکن کا سالن نکالتی ایمل نے اس کی دماغی غیر حاضری کو محسوس کرتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس سوال پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میری جب پہلی شادی ہوئی میں تب بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی۔ لیکن دیکھو میری قسمت کہ میں صرف ایک بوجھ بن کر رہ گئی۔ باپ کے سر کا بوجھ تھی اور انہوں نے وہ بوجھ امجد کے سر اتار پھینکا۔ اس نے بھی مجھے بوجھ ہی سمجھا۔ کبھی بیوی سمجھ لیتا تو یوں اس حال میں بے عزت کر کے گھر سے نہ نکالتا۔ اس نے بھی بوجھ کی طرح دھتکار دیا مجھے۔ بہن کو فون کیا تو انہیں لگا کہ یہ بوجھ ان کے سروں پر نہ پڑے، تبھی اب تک دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں کیسی ہوں، زندہ ہوں یا مر گئی، میرے اپنوں نے خبر تک نہ لی۔ میں بوجھ تھی اور سب کے لیے وہی بوجھ بن کر رہ گئی۔ اس کا سپاٹ لہجہ دکھ کے گرد سے اٹا تھا، لیکن آنکھیں بنجر خشک پڑی تھیں۔ ایمل کو سامنے بیٹھی اس پیاری لڑکی پر شدید ترس آیا۔ واقعی لوگ انمول ہیروں کی ناقدری کرنے پر آئیں تو انہیں مٹی میں رول دیتے ہیں۔ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ ہم تو بوجھ نہیں سمجھتے تمہیں۔ اس مرتبہ کے سوال پر اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ کھلی۔ یہ لوگ میرے اپنے نہیں، لیکن اپنوں سے بڑھ کر ہیں۔ اماں سرکار چاہتی تو مجھے اپنے فلاحی ادارے بھیج سکتی تھیں، جہاں اور کئی بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں، لیکن انہوں نے نہ صرف مجھے اپنی بیٹی سمجھا بلکہ اس گھر کا فرد ہی بنا ڈالا۔ یہاں آ کر ان سب کے ساتھ رہ کر مجھے ایک لمحے کو یہ نہیں لگا کہ میں کسی غیر کے ہاں قیام پذیر ہوں۔ جتنی محبت اور اپنائیت مجھے یہاں ملی ہے وہ تو مجھے کہیں نہیں ملی۔ اماں سرکار کے لہجے کی نرمی اور آنکھوں میں جھلکتا پیار ایک لمحے کو کم نہیں ہوا۔ تمہیں ان کا پیار تو نظر آ گیا، لیکن ان کے بھائی کی آنکھوں سے چھلکتے پیار کو کیوں نظر انداز کر دیا تم نے؟ ایمل کے اس مرتبہ کے سوال نے اس کی قوت گویائی جیسے چھین لی۔ میں ان کے قابل نہیں۔ کتنے لمحوں کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ تم کس قابل ہو یہ بات اس گھر میں رہتا ہر فرد بتا سکتا ہے۔ اس کے نرمی سے جتانے پر اس نے جھکا سر اٹھا کر ایمل کی جانب بے بسی بھری نظروں سے دیکھا۔ محبت کرنا جرم نہیں ہے، پھر تم کیوں خود کو سزا دے رہی ہو؟ ایمل نے اس کا وہ راز پا لیا جو کسی نے نہیں بوجھا تھا۔ اپنی اس بے بسی پر اس کی آنکھیں ایک دم برسنے لگیں۔ ماہنور، میری پیاری بہن،
ایمن لپک کر اس تک پہنچی اور اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ خود اذیتی کی کیفیت میں پھوٹ پھوٹ کر روتے اس نے ایمن کی آنکھوں کو بھی نم کر دیا۔ بس کر دو ورنہ ان آنسوؤں کے ساتھ میں نے بھی بہہ جانا ہے۔ اس کے سر پر پیار سے تھپکی دیتے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تو مہنور اس سے الگ ہو کر ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی کہ ایمن نے اسے روک کر ٹیبل پر رکھے باکس سے کئی ٹیشو کھینچ کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ ابھی بھی وقت ہے، میں اماں سرکار سے بات کر کے یہ نکاح رکوا سکتی ہوں۔ پانی کا بھرا گلاس ٹیبل سے اٹھا کر اسے پکڑاتے وہ سنجیدگی سے بولی تو مہنور بری طرح گھبرا گئی۔ نہیں پلیز، اماں سرکار نے بہت مان سے مجھ پر اپنا حق جتایا ہے اور میں ہرگز بھی ان کے مان کی حق تلفی نہیں کروں گی۔ میں خود کو ان کے قابل نہیں سمجھتی۔ اگر سمجھتی تو اسی وقت رشتے کی حامی بھر لیتی جب اماں سرکار نے مجھ سے کہا تھا چاند ہمیں پیارا ہوتا ہے لیکن ہم اسے گھر میں نہیں رکھ سکتے، وہ تو بس آسمان کے سینے پر ہی سجتا ہے۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی تھی۔ ایمن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تو وہ خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ارے تم لوگوں نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا؟ اماں سرکار کی حیرت میں ڈوبی آواز پر ان دونوں نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ بس آپ کا ویٹ کر رہے تھے، مہنور کو خاموش دیکھ کر ایمن بول پڑی۔ اس کی بات پر وہ حسب عادت مسکرا کر اپنی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ خارش ہو رہی تھی تو میں نے آنکھیں مسل لیں، شاید اسی وجہ سے سرخ ہو گئی ہیں، وہ نارمل لہجے میں کہتی اپنی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی تو اماں سرکار اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایمن تم بھی کھانا کھا لو، بھائی سراج کو کھانا میں روم میں بھجوا چکی تو اپنے سکون سے کھانا کھا سکتی ہوں، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتی اپنی پلیٹ میں دال ڈال رہی تھی، دیسی گھی کے تڑکے والی، ساتھ مکئی کی روٹی بھی تھی ان کے لیے۔ ایمن کو یقین تھا کہ انہوں نے آخری جملہ مہنور کو سنانے کو بولا ہے تاکہ وہ سکون سے کھانا کھا سکے۔ ساری بات سمجھ میں آتے ہی وہ مسکرا کر خود بھی کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس نے دوپہر سے بچوں کو نہیں دیکھا تھا اور اب رات کے 10 بج رہے تھے۔ رانی بھی روم میں نہیں آئی تھی ورنہ اسی سے بچے منگوا لینے تھے اس نے۔ کچھ دیر مزید صبر کرنے کے بعد اس کی بس ہوئی تو اس نے اپنے گرد اچھے سے شال لپیٹی اور کمرے سے نکل کر قدموں کا رخ سراج کے کمرے کی جانب موڑ لیا۔ سیڑھیاں طے کرتی وہ اوپر پہنچی اور دائیں طرف مڑ گئی۔ راہداری کے آخری سرے پر پہنچ کر اس نے یوں سانس لی جیسے کئی میلوں کا سفر طے کر آئی ہو۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر دروازے کو اندر کی جانب ہلکا سا دھکیلا اور پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ خوبصورتی کے اعلیٰ معیار پر پورا اترتا سراج کا کمرہ اس کی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ گرے اور وائٹ تھیم پر مشتمل ہر شے ایک سے بڑھ کر ایک نہ صرف حسین تھی بلکہ بیش قیمت بھی تھی۔ اس نے بچوں کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو وہ دونوں کنگ سائز بیڈ پر مزے سے سوتے ہوئے ملے۔ ان کے ارد گرد کشنز کی دیوار بنائی گئی تھی۔ پورے کمرے میں نظریں دوڑانے کے بعد بھی اسے سراج کہیں نظر نہ آیا تو وہ پرسکون ہوتی بچوں کی جانب بڑھ گئی تاکہ انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جا سکے۔ بیڈ کے قریب رک کر وہ ہلکا سا جھکی ہی تھی جب وہ خوب سے آتی آواز پر اچھل پڑی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ سراج کی باروب آواز پر وہ بری طرح ڈری تھی۔ یوں لگا کہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر جوں ہی پلٹی بری طرح سٹ پٹائی۔ سراج صرف ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس گلے میں تولیہ ڈالے کھڑا اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گیلے بکھرے بال اس کے نہانے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس کے پھولے مسلز والے بازو، کشادہ مضبوط سینہ، عام روٹین سے ہٹ کر اس رف سے حلیے میں وہ اس قدر وجیح لگ رہا تھا کہ مہنور کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں کوئی بھید کھولتی وہ سرت سے نظر جھکا گئی تھی۔ اتنی سردی میں رات کو نہانے کی کیا تک ہوئی بھلا؟ سر جھکا کر وہ یہ بات صرف سوچ ہی سکی۔ سراج کی منتظر نظریں خود پر محسوس کرتی وہ دل کڑا کر کے بول اٹھی، میں بچوں کو لینے آئی تھی۔ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ سراج بمشکل ہی سن پایا۔ وہ نظریں جھکائے نروس سی بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ سراج اس کی کیفیت بھانپ چکا تھا، تبھی اپنی مسکراہٹ دبائے ڈریسنگ روم کی جانب چل دیا۔
چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ لوٹا تو اب بھی اسی پوزیشن میں وہ بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا ہو کر پرسکون انداز میں بال بنانے لگا۔ ماہنور نے اس پر ایک چور نظر ڈالی اور شکر کا سانس لیا۔ وہ ٹی شرٹ پہن چکا تھا۔ میں بچے لے جاؤں؟ نہیں۔ اس کے نرم لہجے میں اجازت مانگنے پر اس نے قطعی انداز میں انکار کر دیا اور برش رکھ کر اپنے اوپر اچھے سے پرفیوم چھڑکا تو پورا روم اس کی مخصوص خوشبو سے مہک اٹھا۔ ماہنور کو یوں لگا کہ اس خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ اسے اس وقت سراج کے کمرے میں آنے کا فیصلہ غلط لگا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ بچے بھی تو لانے تھے نا۔ دوپہر سے اپنی آنکھوں کے نور سے دور تھی وہ۔ دل تڑپ رہا تھا انہیں بازوں میں لینے کو، لیکن سراج کے قطعی انکار پر وہ ہراساں ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بچے رات میں آپ کو تنگ کریں گے، اس نے لسان سے سمجھانا چاہا۔ بچے آج سے میرے پاس ہی سوئیں گے، ویسے بھی آپ تو نکاح کر کے رخصت ہو جائیں گی۔ اچھا ہے ابھی سے عادت پڑے میرے بچوں کو ماں کے بغیر رہنے کی۔ اس کے سنجیدگی سے بھرپور لہجے پر وہ شدید پریشانی میں گھری اسے دیکھنے لگی، جس کی توجہ کا مرکز پہلے سے وہی تھی۔ سی گرین شال میں اچھے سے خود کو کور کیے گھبرائی سی وہ کومل لڑکی اس کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے خوش گلا تر کیے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا کہ مقابل کی گہری چپتی نظریں اسے پریشان کیے دے رہی تھیں۔ مطلب صاف ہے، بچے میرے ہیں تو میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ بھول رہی ہیں کہ میں بچوں کی کسٹڈی حاصل کر چکا ہوں، اور ویسے بھی نکاح کے بعد آپ اپنی نئی زندگی انجوائے کریں گی یا بچے سنبھالیں گی؟ باور کرواتے لہجے میں طنز کھلا تھا۔ آپ میرے ساتھ یوں نہیں کر سکتے۔ وہ تڑپ کر گویا ہوئی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ چبا چبا کر کہتا اس کے قریب ہو کر اس کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالے اس کی پرنم آنکھوں میں اپنی آگ اگلتی آنکھیں گاڑ گیا۔ نکاح تو آپ کا بھی ہو رہا ہے، آپ بھی تو اپنی زندگی انجوائے ہی کریں گے۔ ماتھے پر تیوری لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی خفگی جتا کر بولی۔ ہاں، نکاح تو میرا بھی ہے، لیکن میں زندگی انجوائے نہیں کر سکتا کیونکہ میں باپ نہیں بن سکتا، لیکن تم ماں ضرور بن سکتی ہو۔ شاید اسی وجہ کو لے کر تم نے میرا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے لہجے کی آگ نے ماہنور کو جلا ڈالا۔ وہ یہ کیا بول گیا تھا؟ جھوٹ ہے یہ، بالکل جھوٹ۔ میرے دل و دماغ میں تو دور دور تک یہ بات تھی ہی نہیں۔ جو بات میں نے سوچی نہیں وہ بات کیسے آپ نے منہ سے نکالی؟ وہ اچانک ہی اس کا گریبان پکڑے زندگی میں پہلی مرتبہ یوں غصے سے بپھری تھی۔ اسے بے انتہا تکلیف ہوئی تھی اور یہی تکلیف اس کی آنکھوں میں نمی بن کر اتری تھی۔ سراج نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس نمی کو اپنی پور میں سمیٹا تو وہ اس جلتے لمس پر ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ وہ اس کے کس قدر قریب تھی کہ اگر ذرا سا بھی حرکت کرتی تو اس کے لب سراج کی تھوڑی کو چھو جاتے۔ وہ خفت سے دوچار ہوتی سرخ چہرے کے ساتھ جلدی سے فاصلے پر ہوئی۔ اس دوران اس کی شال سر سے سرک کر شانوں پر آن گری تھی۔ سراج نے اس کے شرم و خفت سے سرخ پڑتے چہرے کو نظروں میں بسا کر ہاتھ بڑھایا اور شانوں پر پڑی شال کے سرے کو احتیاط سے اٹھا کر اس کے سر کی زینت پر آ گیا۔ ماہنور اس کے اس عمل پر سانس تک روک گئی۔ اس نے ہمیشہ ہی محبت کے ساتھ اسے مان لیا تھا، لیکن وہ کتنی بد نصیب تھی کہ اس شخص کو اس کے حصے کی خوشیاں نہ دے پائی۔ اس کے دل میں غم کا ابال اٹھا اور وہ آگے بڑھ کر اس کے کشادہ سینے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سراج اس سچویشن کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی ہکا بکا سا ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے گرتے آنسو جہاں اس کے جلتے اعصاب کو پرسکون کر گئے تھے، وہیں وہ سخت بے چینی بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گرد حق سے بازو حمائل کرے، لیکن وہ فقط سر پر ہی ہاتھ رکھ سکا۔ بس کر دو مانو، کچھ آنسو رخصتی کے لیے بھی بچا کر رکھ لو۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں مذاق کی ہلکی سی رمق تک نہیں تھی۔ رونے سے دل و اعصاب کچھ ہلکے ہوئے تو ماہنور بری طرح شرمندگی کا شکار ہوتی سیرت سے اس سے الگ ہوئی۔ بے فکر رہیے، آج سے بچے آپ کے پاس ہی رہیں گے، مضبوط لہجے میں کہتی وہ ایک دم پلٹی اور ہوا کے جھونکے کی طرح روم سے نکلتی چلی گئی۔
سراج نے اس کے جانے کے بعد دروازہ لاک کیا اور بچوں کے قریب نیم دراز ہو کر کمفرٹر اوڑھ گیا۔ اپنے وجود سے آتی ماہنور کے وجود کی مہک اس کے دل و دماغ کو ایک سرور بخش رہی تھی۔ وہ پرسکون ہوتا آنکھیں موند گیا۔ کتنے دنوں کے بعد اسے سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی۔ سوتے میں اس کا ہاتھ سینے پر اس مقام پر دھرا تھا جہاں سے شرٹ ماہنور کے آنسوں کے سبب نم ہوئی تھی۔ ساری رات اپنے جلاد کو یاد کرتے ہوئے بے چینی میں گزری تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ستمگر آج کچھ زیادہ ہی یاد آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سے وہ آ جائے اور وہ اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اس کے سینے میں سما کر اپنا کھویا ہوا قرار پا لے۔ ایمل سے آج کوئی پوچھتا کہ اس کا سکون کہاں ہے تو وہ بے جھجک بہرام سومرو کا نام لے دیتی۔ ان کے بیچ کا تعلق کچھ اتنا ہی گہرا ہو چکا تھا۔ نماز فجر کے بعد اس کی بے چینی کچھ کم ہوئی تو وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اسے سوئے بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے اپنے چہرے پر جانا پہچانا سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے سوئی جاگی کیفیت میں نیم و آنکھیں کھولیں لیکن کسی کے بے قرار لمس نے انہیں پھر بوجھل کر دیا۔ وہ خود کو خواب کے زیر اثر محسوس کر رہی تھی۔ یہ خواب ہی تو تھا۔ بہرام سومرو بھلا اس وقت اس کے پاس اس کے قریب کیسے آ سکتا تھا؟ وہ تو شدید ناراض تھا اس کی جذباتیت کے سبب۔ جس شخص نے اسے اپنی آواز سے محروم رکھا تو بھلا وہ اپنی حسین قربت کیوں کر اسے عنایت کر سکتا تھا؟ سوتے ہوئے ایمل کو یوں لگا کہ وہ کسی کے مضبوط حصار میں قید ہے۔ اس نے بھاری سر کے ساتھ آنکھیں بمشکل کھولیں۔ اس کا ذہن بیدار ہوا تو اسے اپنے کان کی لو پر سانسوں کی تپش شدت سے محسوس ہوئی۔ اپنے گرد مضبوط حصار پا کر وہ جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش میں واپس بہرام کے سینے سے آ لگی۔ بہرام کی دھڑکنوں کا شور سن کر اس کا اپنا دل گویا پسلیوں سے نکلنے کو بےتاب ہوا۔ اس کا سر بہرام کے دل کے مقام پر تھا لیکن بہرام نے اس کے گرد یوں حصار بنایا ہوا تھا جیسے وہ اس کا سلیپنگ حق پلو ہو۔ اس انداز قربت پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ یہ کب آئے؟ انہیں تو کل آنا تھا نا۔ اس کی موجودگی جہاں اسے مسرور و شادہ کر رہی تھی وہیں وہ حیران ہو کر سوچنے لگی، اب کیسے نکلوں ان کے حصار سے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی، اے کاش یہ فی الوقت یوں ہی گہری نیند میں رہیں، ابھی میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں گی۔ وہ اب بھی بے دھیانی میں اس کے سینے سے لگی خود سے باتیں کیے گئی۔ پھر تھوڑا سا چہرہ اوپر کی سمت اٹھایا تو نظریں مغرور نقوش سے سجے اس جلاد کے چہرے پر جیسے ٹھہر سی گئیں۔ برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا۔ وہ خواب آگہی کیفیت میں غزل کا مصرع گنگناتے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کی گال پر رکھ گئی۔ وہ جب سے یہاں سے گیا تھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی شیو اس کی لک کو سوبر پن دیتی نظر آتی تھی، لیکن جب وہ واپس آیا تو چہرے پر صرف تراشیدہ مجھے ہی رہ گئی تھیں جو اس کے مکروہ نقوش کو اور ابھار رہی تھی۔ دفعتاً اسے خود پر بہرام کا حصار ڈھیلا ہوتا محسوس ہوا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ آئی سوئے میں آپ کو منا لوں گی، لیکن ابھی یہ ہمت اس جلاد وڈیرے کو اچانک سامنے دیکھ کر مفقود ہو چکی ہے۔ اس کے لہجے میں محبت اور بے بسی یکجا ہو کر اسے کوئی بھی رد عمل دکھانے سے روک رہی تھی۔ پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بیڈ پر دونوں ہتھیلیاں جمائے بہرام کے اوپر جھکائی۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ وہ جو حرکت سوئے ہوئے شیر کے ساتھ کرنے جا رہی تھی، اگر تو اس نے آنکھ کھول دی تو پھر اس کا شکار پکا تھا۔ وہ احتیاط سے اپنا چہرہ بہرام کے قریب لائی اور خوشبوؤں سے بھرا بوسہ اس کے گال پر اپنی مہک چھوڑ گیا۔ اپنے اس عمل کے بعد وہ ہوا کے جھونکے جیسی اس کے قریب سے اٹھی تھی۔ ڈرپوک دلبرا سائیں سرکار، بہرام بدمزہ ہوتے بڑبڑایا اور ایمل کے تکیے کو اپنے بازو میں یوں دبوچا جیسے ایمل کو دبوچ رکھا تھا۔ تکیے میں منہ دے کر ایک گہری سانس بھرتے وہ ایک مرتبہ پھر غافل ہو گیا۔ ایمل فریش ہو کر بنا کوئی آواز پیدا کیے ریڈی ہوتی نیچے چلی آئی۔ اماں سرکار اور ماموں سرکار کو سٹنگ ایریا میں دیکھ کر وہ انہیں سلام کرتی اماں سرکار کے قریب ہی بیٹھ گئی۔
سراج کی توجہ اس دوران پوری طرح فون کی جانب مبذول تھی۔ وہ ساقی کو بہنام کی آمد کا بتانے کے بعد اسے جلد گھر پہنچنے کی تاکید کر رہا تھا۔ یہ ساری بات چیت چیٹ کے ذریعے ان کے بیچ ہو رہی تھی۔ پری ناز کو مسلسل ڈپریس دیکھ کر اماں سرکار کے مشورے پر ساقی اسے اسلام آباد لے آیا تھا تاکہ ماحول بدلنے سے اس کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے۔ اسلام آباد سے وہ مری اور کاکان وغیرہ بھی گھوم آئے تھے۔ یہاں آنے کا فیصلہ ساقی کو درست لگا تھا کہ پری ناز کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہفتے کا ٹور کب مہینے میں بدلا انہیں علم بھی نہ ہو سکا۔ اس دوران ساقی نے اماں سرکار کی ہدایات پر عمل کرتے گویا اسے ہاتھوں کا چھالا بنا چھوڑا تھا۔ بہنام اتنی جلدی نہیں اٹھنے والا، تم ناشتہ تو کر لیتی، یہاں کر کیوں بیٹھ گئی؟ روز کی نسبت اس کا مرجھایا چہرہ آج کھلا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے اور بہو کی خوشیوں کے لیے دعاگو ہوتی۔ سلام کا جواب دے کر ایمن سے خوشگوار لہجے میں مستفسر ہوئیں۔ ناشتہ کچھ دیر تک کروں گی میں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کب آئے؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ بہنام کا پوچھ رہی ہو؟ ان کے لہجے میں شوقی کی رمق محسوس کر کے وہ بلش کرتی جھٹ اسبات میں سر ہلا گئی۔ میں فجر پڑھ کر لان میں واک کر رہی تھی جب اس نے پیچھے سے آ کر مجھے سرپرائز کیا۔ بھائی سراج بھی نماز سے فارغ ہو کر وہیں چلے آئے اور میری طرح وہ بھی سرپرائز ہو گئے۔ ہم نے کچھ وقت ساتھ گزارا، ساتھ ناشتہ کیا، پھر بہنام آرام کرنے کی نیت سے اپنے روم میں چلا گیا۔ اماں سرکار نرمی سے اسے ساری اپڈیٹ دیتی اسے جھیپنے پر مجبور کر گئیں۔ اب میں کچن سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ ان کی نظروں اور چہرے پر سجی دھیمی مسکراہٹ سے خفت کا شکار ہوتی جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ لنچ کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر ماہنور کو چھوڑ کر وہ تینوں ہی موجود تھے۔ کل رات کے بعد سے ماہنور سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ سراج اس کی آمد کا منتظر ہی رہا، لیکن وہ سنگ دل اسے اپنی ایک جھلک سے بھی محروم کر گئی تھی۔ واہ سراج کھوکر شاہ، دل لگایا بھی تو کس سنگ دل سے؟ تم مجھ سمیت اپنے ساتھ بھی بالکل اچھا نہیں کر رہی ماہنور۔ وہ دل ہی دل میں خود کو جھڑکتا ماہنور کے تصور سے ہم کلام ہوا۔ اسے علم تھا کہ سر درد کا بہانہ اس سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لے لو میری تڑپ کا مزہ، آج تمہارا دن ہے، کل میرا ہوگا۔ بھائی سراج، کل کی تیاریاں مکمل ہیں نا؟ اماں سرکار کے سوال کرنے پر وہ اپنے خیالوں سے چونک کر باہر نکلا۔ کس چیز کی تیاریوں کی بات ہو رہی ہے؟ گھمبیر لہجے میں مستفسر ہوتے بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، کف کوہنیوں تک فولڈ کرتا وہ نقصک سے تیار خوشبو میں بسا ایمل کی کرسی کے بیک پر آ کر ٹھہرا تو ایمل سانس روک گئی۔ بہنام نے چیئر کی بیک پر اپنے ہاتھ رکھے تو انگلیاں اس کے کندھے سے مس ہو کر اس کے رگو پے میں ایک سنسنی دوڑا گئیں۔ بہت اچھے وقت پر جاگے ہو، آؤ لنچ کرو ہمارے ساتھ۔ سراج کے خوش دلی سے کہنے پر وہ شرافت سے ایمل کے ساتھ والی کرسی سنبھال گیا۔ اس دوران ایمل یوں بیٹھی رہی جیسے کوئی سنگی مجسمہ ہو۔ فریش نہیں لگ رہے؟ اماں سرکار نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر فکرمندانہ انداز میں پوچھا۔ تھکن جو نہیں اتری؟ وڈیرا سائیں سے اسے اس قدر بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ وہ یوں سب کے سامنے سنجیدگی سے ذومعنی بات کہہ کر اسے سر سے پیر تک سرخ کر گیا۔ اس ذومعنویت بھرے جملے پر ایمل کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ تھکن نہیں اتری تو مزید سو جاتے، اٹھ کر کیوں آ گئے؟ اماں سرکار اپنی سادگی میں بول رہی تھیں جبکہ ایمل شرم سے کٹی جا رہی تھی۔ اس سچویشن سے لطف اندوز ہوتا بہنام بظاہر شانے اچکائے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ باہر کی ہوا تمہیں کافی سوٹ کر گئی ہے، اتنے کھلے کھلے سے لگ رہے ہو، لک بھی کافی چینج ہے۔ سراج کا بظاہر سنجیدہ لہجہ اسے چھیڑتا ہوا تھا۔ اس نے یہ بات جان کر ایمل کے سامنے کی، تبھی وہ چونک کر ترچھی نظروں سے بغور بہنام کا معائنہ کرنے لگی۔ وہی شکی بیویوں والی عادت، اف، نکاح کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد آپ بھی کافی بدل گئے ہیں۔ لہجے میں روب کی بجائے شوخی گھلی ہے، چہرہ موسم بہار کے جیسے کھلا ہے، ورنہ میں جب یہاں سے گیا تھا تو خزاں کا موسم زوروں پر تھا۔ وہ بھی بہنام سومرو تھا، چوک جانا اس کا شیوا ہی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ بولو بھائی، اماں سرکار اسے نرمی سے ٹوک گئی۔ بہنام نے اچانک ہی ایمل کی جانب نظریں اٹھائیں جو کب سے اسے ہی گھورے جا رہی تھی۔ اس کا یہ گھورنا سراج بھی نوٹ کر چکا تھا۔
یقیناً اس کا یہ رد عمل اس کی کہی بات کی وجہ سے تھا۔ سراج نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو لبوں کے گوشے میں چھپا لیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر گھوٹ گھوٹ پانی پینے لگا۔ ایمل کی نظریں بہنام کی گہری سرد نظروں سے ٹکرا کر اس کے اندر ایک برق کی رو پیدا کر گئیں۔ اس نے سرت سے چہرہ گھمایا اور اپنی خالی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی۔ نکاح تو 3 دن بعد ہے، تو تیاری کس چیز کی؟ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ شاپنگ بھی مکمل ہو چکی۔ گرم گرم بریانی پلیٹ میں نکال کے بہنام کا انداز مصروف سا تھا۔ ادی سرکار کی خواہش پر نکاح کی تقریب ہمارے آبائی حویلی میں ہوگی۔ اس دن نہ صرف میرا نکاح ہوگا بلکہ تمہارا ولیمہ بھی اسی دن رکھا گیا ہے۔ ماموں سرکار کی بات سن کر ایمل تو شاکڈ رہ گئی تھی۔ البتہ بہنام اس خبر پر نارمل ہی رہا اور مزے سے بریانی کی پلیٹ میں کباب اور سلاد رکھتا کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ اس نے گھبرا کر اماں سرکار کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر دھیمے سے مسکرا دیں۔ ان کی مسکراہٹ حوصلہ افزا تھی، لیکن ایمل مسکرا بھی نہ سکی۔ بہنام کو منانے سے پہلے ولیمے کی تقریب، یہ بات سن کر ہی اس کا دل ڈوبا تھا۔ بہنام، تم بھی اپنی پیکنگ ملازم سے اپنی نگرانی میں کروا لو، ورنہ اگر کچھ چھوٹ گیا تو پھر تم طوفان اٹھاؤ گے، وہ اسے پہلے سے ہی تنبیہ کر گئیں۔ ان کی بات سن کر بہنام کا منہ تک جاتا ہاتھ تھما اور اس نے ایک ترچھی نظر ساتھ بیٹھی ایمل پر ڈالی جو بے دلی سے کھانا زہر مار کر رہی تھی۔ بہنام کی جدائی میں اس کے چہرے کی شاداب بھی پھیکی پڑ چکی تھی۔ یہ بات بہنام شدت سے محسوس کر گیا تھا۔ یہی بات اس کے جلال کا سبب بنی کہ کیوں اس نے اس کے پیچھے اپنا خیال نہیں کیا۔ اس کی امانت تھی وہ، اور اس امانت کو وہ ٹھیک سے سنبھال بھی نہ سکی۔ مطلب غلطی پر غلطی کرتی جا رہی تھی وہ، جس کے سبب بہنام کے جلال کا گراف بھی بڑھنے لگا تھا۔ ملازم کیوں میرا کام کریں گے؟ میری بیوی کس مرض کی دوا ہے؟ سرد انداز میں کہتا وہ ایمل کو ساکت کر گیا۔ بہنام سنبو، اماں سرکار کا گھور کر اس کا نام لینا ہی کافی ہوا۔ وہ سر جھٹکتا سراج کی جانب متوجہ ہو گیا جو اسی کی جانب بغور دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر پی ایچ ڈی کرنا بند کر دیں۔ ان نظروں کے تیر کا مرکز اب آپ کی ہونے والی بیگم یعنی میری مامی سرکار کو ان تیروں سے گھائل کریں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اپنی ہونے والی مامی سے ملنے کے لیے شدید قسم کا بتاب ہوں۔ اس کی تیز گھوری سے وہ یک لگت بات گھما گیا۔ البتہ اس کے سنجیدہ تاثرات میں شوخی گھلی تھی جو صرف سراج ہی سمجھ سکتا تھا۔ ایمل بیٹی، کب سے یوں اتنا سا سالن پلیٹ میں ڈالے بیٹھی ہو؟ اتنی لاپرواہی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تم اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھ رہی ہو۔ اماں کی پیار بھری سرزنش پر وہ جذبز ہوتی بہنام کی غسیلیں نظریں خود پر محسوس کر کے اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری اور دم تو تب نکلا جب اماں سرکار اس کی تقریباً خالی ہوئی پلیٹ میں بریانی کا پہاڑ کھڑا کر کے اس پر کباب رکھ چکی تھیں۔ اس کے چہرے پر اچھی بیچارگی دیکھ کر بہنام نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اس کی نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔